अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर रमज़ान में बोल्ड ट्रांसमिशन, जो कि आप बोल्ड एंटरटेनमेंट पर देख सकते हैं। आपके मेज़बान हिबा अली ख़ान, समी ख़ान आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे पसंदीदा सेगमेंट का, जिसका नाम है आलिम के बोल। नाज़रीन, सबसे पहले अपने उलमा कराम का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शबीर हसन मीसमी साहब, मशहूर व मारूफ रिलीजियस स्कॉलर हैं, सब्र, मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करते हैं। इनके साथ मुफ्ती खुबैब शाहिद देहलवी साहब हैं, हमेशा दीन की तबलीग व तरोीज के लिए कोशा नज़र आते हैं। हमारे साथ हैं अल्लामा नसीम सदीकी साहब, जिनसे हम कुरान और हदीस की बात सुनते हैं, तालीम व तरबियत की बात सुनते हैं। आप सबको खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी नशियात में तशरीफ़ लाने का। आज का मौजू है याजूज माजूज। इनका कुरान करीम में किन किन मकामात पर जिक्र आया है और इनके बारे में क्या अहकामात हैं। लेकिन सवाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप आज के हालात के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मत मुस्लिमा तकरीबन पिछले चंद सालों से बहुत बड़े बड़े इम्तहानात से गुजरी है और उम्मत मुस्लिमा अपने बड़े बड़े खादिमों से महरूम हुई है। और फिर फ़लस्तीनियों पे जो मुसीबत ढाई गई उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। ऐसी हालत में जमहूरियत इस्लामी ईरान पर, जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान के बाद पहले काबुल से हम पे हमले हुए और हमारे लिए बड़ी मुश्किल हुई, टेररिज्म की लहर दौड़ी हुई है। और मेरे प्यारे मुल्क पर जो इस वक्त एक ख़ास किस्म का हमला हो रहा है, बता रहा है कि प्यारा मुल्क जो है वो इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है और इसके ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। हमारे फोर्सेस हों, हमारे जवान हों, हमारे लोग हों, सबको शहीद किया जा रहा है। उसी दिन में जमहूरियत इस्लामी ईरान पर एक हमला हुआ और रहबर मौज़म आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी शहीद हुए। पूरी उम्मत मुस्लिमा ने इस पर गम गुस्से का इजहार किया है, अफसोस किया है, अमेरिका और इसराइल को कंडेम किया है। पाकिस्तान में भी जाहिर है कि सबके जज्बात हैं, सबके एहसासात हैं। मुसलमान निकल आए बाहर और उन्होंने एहसासात का इजहार किया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं न इधर की बात ब्लेम करूं न उधर की करूं, कि जिसकी वजह से मासूम कीमती इंसान ने जाने तकरीबन 35 अभी तक पूरे पाकिस्तान में ज़ाया हुई, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसको हमें देखना होगा। मैं तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा, सब्र से काम लें, हौसले से काम लें, आयतुल्लाह ख़ामेनी के तरीके को चलें। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आशूरा के बाद किस तरह से सब्र व तहम्मुल से काम लिया था, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की उसको नुकसान पहुँचाना। फिर मेरा मुल्क वैसे ही मुश्किलात का शिकार है। हमें चाहिए हम भरपूर तरीके से एहतजाज करें, मुजाहरे करें, गम गुस्से का इजहार करें, लेकिन पुरअमन रहकर करें। जी जी, हमें चाहूँगा हमारा जो सवाल था आज के मौजू के हिसाब से, याजूज माजूज, इनका कुरान में कहाँ कहाँ जिक्र है और क्या अहकामात हैं? याजूज और माजूज का कुरान मजीद में 2 जगह पर जिक्र है। एक तो सूरह कहफ में, जब ज़ुल्क़रनैन का, हज़रत ज़ुल्क़रनैन हम एहतराम से बुलाते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, नबियों में ऐसे नहीं थे। और उन्होंने जिस जगह पे पहुँचे वहाँ पर उस कौम ने दरख्वास्त की है कि या ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज कौम जो है वो हमें बहुत अजियत करती है। वो क्या करते थे कि जब फसल पक जाती थी तो आके लूटमार करके चले जाते थे। बाज़ जगहों पे आए, ये प्री हिस्टोरिक ज़माने की बात है, और बाज़ जगहों पे नहीं, हिस्ट्री के शुरू होने के ज़माने से। तो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि याजूज और माजूज कौम बहुत ताकतवर थी, इतना बताया है। लेकिन उसके बाद जो जुज़ियात हमें तारीख़ में और मनक़ूल मिलती हैं, उन जुज़ियात को हम एहतियात से देखते हैं, इसलिए कि हुज़ूर अकरम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हमारी किताबों में और तफासिर में इसराइलियात बहुत भर गई और उस वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। अगर आप कहेंगे इसराइलियात क्या है तो बाद में आपको समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि मौजूद याजूज माजूज है, उसी पे रहते हुए मैं बात करता हूँ कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मुश्किल को हल करता हूँ। ये जो घाटी है जिससे ये वारिद होते हैं, पहाड़ों पे से चढ़ के इतने पूछे पहाड़ के आ ही नहीं सकते, उनका ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट टाइप की कोई पहाड़, वो वहाँ पर इनकी मदद से
دھات تانبے اور مختلف اس کے ذریعے ایک طرح کا ڈیم بنا دیتے ہیں جس سے وہ کراس نہیں کر سکتے اور اب جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں. پھر ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب وہ ڈیم اس وقت لوگوں کو ملے گا کہ جب حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجوش تشریف لائیں گے اور اس کے بعد وہ راستہ کھول دیا جائے گا. اب یاجوج ماجوج کس طرح کے تھے, کس علاقے میں تھے, وہ پھر ہم اگلے بارے میں عرض کر دیں. جی بالکل. میں مفتی خبیب صاحب سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی حیت کے بارے میں جیسے بات کی جاتی ہے کہ ایک عجیب سی مخلوق ہیں, اور ظاہر قرآن میں 2 جگہ اس بات کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ ایک خاص مقام پر موجود ہیں اور ایک دن ان کا ظہور ہو جائے گا. تو آج کل جو یہ ہم وائرل ویڈیوز اور چیزیں جو ڈیٹیلز دیکھتے ہیں جو اتھینٹک نہیں ہیں, I'm sure, تو وہ ان پر کسی طرح کا یقین مفتی صاحب رکھنا چاہیے یا صرف جو اتھینٹک بات ہے اسی پر خوفزدہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ, اور انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے تو ہم زیادہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں؟ بول فیملی کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا اور اس کو موضوع سخن بنایا. دیکھیں, یاجوج اور ماجوج جس کو عالمی دنیا کے اندر یگوگ اور میگوگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اس کا ذکر قرآن مجید کے 2 مقامات پر کیا گیا ہے. جی. نمبر 1 سورۃ الکہف چیپٹر نمبر 15 کے اندر, جی 83 سے لے کے 96 تک یا 98 تک, اور دوسرا مقام ہے چیپٹر نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 اور 97. جی. آج کی اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش ہوگی کہ ایک تحقیقی اور علمی گفتگو کی جائے کہ جو قرآن اور سنت کے بالکل عین مطابق ہو. دیکھیں, یہ جو ایک حقیقت ہے یاجوج اور ماجوج کی, یا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے, اس واقعے کا ایک اہم ترین کردار ہے جس کردار کو قرآن مجید ذوالقرنین کا نام دیتا ہے. جی جی. اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا, ہم نے ذوالقرنین کو بڑی طاقت دی, بڑا عروج دیا, اور یہ بڑا عادل قسم کا جو ہے وہ حاکم تھا. قرآن میں آتا ہے کہ یہ 2 ایکسٹریمز کی طرف گئے, ایک بالکل ویسٹ کی طرف, اینڈ آف دا ویسٹ, صحیح, اور ایک بالکل اینڈ آف دا ایسٹ, اینڈ آف دی ایسٹ. ٹھیک ہے. یعنی اس واقعے کا آغاز ان 2 ایکسٹریمز کے ساتھ شروع ہوتا ہے. پھر یہ 2 سفر کرنے کے بعد جو تیسرا سفر کیا وہ یاجوج اور ماجوج کی طرف انہوں نے سفر کیا, اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ اس انداز میں فرماتا ہے کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا, جب وہاں پر پہنچے 2 پہاڑ تھے اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی کھائی نما جگہ تھی, وہاں پر وہ قوم تھی یاجوج اور ماجوج, لا یکادون یفقہون قولا, وہ کسی کی بات سمجھتے ہی نہیں تھے. اچھا. یعنی ان کو کچھ بھی کہہ لو, کچھ بھی سمجھا دو, لا یکادون یفقہون قولا, وہ بات نہیں سمجھتے تھے, بس آؤٹ آف مائنڈ تھے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یار ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. ارے بھائی ذوالقرنین, بہت شکریہ آپ آ گئے, انہوں نے ہماری, آج کل کے اگر زبان میں کہا جائے کہ انہوں نے ہماری ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. مفسدون فی الارض, زمین پر فساد برپا کر کے رکھا ہوا ہے. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. بھائی کوئی ایسا کریں, ہم آپ کو وسائل دیں گے, پیسے چاہیے ہم آپ کو دیں گے, بس کچھ ایسا کریں کہ ایک دیوار یہاں پہ کھڑی کر دی جائے. کہنے لگے آتونی زبر الحدید, ایسا کرو میری ہیلپ اس انداز میں کرو کہ لوہے کی بڑی بڑی پلیٹس لے کر کے آؤ. جب لوہے کی پلیٹس لائی گئیں بہت وافر مقدار کے اندر, پھر اس کے بعد حتی اذا بلغ, جب وہ پلیٹس لائی گئیں, حتی اذا ساوا بین الصدفین, اور اس دیوار کو کھڑا کیا گیا لوہے کی پلیٹس کے ساتھ. جب وہ دیوار بن گئی, پھر اس کے بعد آتونی افرغ علیہ قطرہ, میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر کے آؤ. آپ اس کو امیجن کر پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ کوئی پتھر کی دیوار نہیں ہے, عام دیوار نہیں ہے, یہ ایک ایسی مضبوط اور لوہا لاٹ دیوار کے جس کے اوپر لوہا اور لوہے کے اوپر پگھلا کر تانبا ڈالا گیا, یعنی تانبے کی لیئر چڑھائی گئی. اور وہ بھی اس دور میں کتنا مشکل تھا یہ سب کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اس ٹاپک آنا چاہیے ایک منٹ, جی, کہ اس دور میں یہ چیزیں جو ہوئی ہیں, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں, وہ بھی تھوڑا بالکل کریں گے. جی اچھا, گفتگو میں یہاں پر کنٹینیو کروں گا. جب یہ دیوار بن گئی, کہنے لگے فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, یہ اتنی مضبوط دیوار ہے کہ اس پر کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا,
اتنی مضبوط دیوار ہے کہ اس دیوار میں کوئی سوراخ بھی نہیں کیا جا سکتا. سوراخ بھی نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ جب ہم مزید آگے گفتگو کریں گے تو اس کے پھر انشاءاللہ لوازمات اور مناسبات آپ کی مفتی خدمت صاحب میں بس عرض آتے کروں تھے گا آپ سے انشاءاللہ. پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا تو ظہور کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا بالکل کیا جا سکتا ہے. ظہور آپ خروج بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. وہ نکلیں گے وہاں سے دیوار جب دیوار جو ہے ٹھیک. دیوار اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان یأجوج و مأجوج یحفرون السد کل یوم, اس دیوار کے اندر روزانہ کی بنیاد پر وہ سوراخ کرتے ہیں. صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو نا اس دیوار کو توڑ دیں گے, کھود دیں گے, سوراخ کر دیں گے, آخر میں انشاءاللہ نہیں بالکل کہتے. جی انشاء یعنی اللہ کا حکم نہیں کہتے. اچھا کرتے رہے سوراخ کرتے رہے, باہر کی دنیا کی روشنی تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو گئی اور ابھی سوراخ پورا نہیں ہوا. نہیں. ان کا سردار آتا ہے, کہہ رہے یار لیو اٹ, وی ول ڈو اٹ ٹمارو, ہم کل آ کے کریں اور گے. بات وہاں رک جاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ اس وقت بھی یاجوج اور ماجوج اس دیوار میں سوراخ کر رہے ہیں. جی اس پہ مزید ہم گفتگو آپ سے ضرور کریں گے. ایک سوال. اچھا علامہ نسیم صدیقی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور جو ان کا آنا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. احادیث مبارکہ میں قیامت سے قبل اس کی نشانیاں جو آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائیں, ان میں آیات صغرا اور آیات کبرا, چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں, یہ محدثین اور شارحین نے اس کو کلاسیفائیڈ کیا ہے. تو چھوٹی نشانیاں تو تقریباً ہر زمانے میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں کہ بے راہ روی ہو جائے گی, تو ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ بے راہ روی ہے, لوگ غفلت کریں گے, احکام دینیہ پر عمل نہیں کریں گے, تو وہ چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں, ان بڑی نشانیوں میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ظہور ہے, دجال کا خروج ہے, اس کا فتنہ ہے, اور یہ یاجوج ماجوج ان کا بھی خروج ہے. کیونکہ یہ فتنہ ہے تو اس کو ظہور نہیں کہیں گے, اس کو خروج کہیں گے. اور پھر یہ جب ظاہر ہوں گے تو یہ طرح کی قوم ہے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا نا کہ وہ نہ سنتے ہیں کسی کی اور نہ ہی کوئی بات اپنے طور پہ بتا سکتے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے فہم کے قابل لوگ نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھائی جا سکے. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جو چیز بھی آ جائے سامنے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے, وہ فساد پھیلانے والے. تو جب فساد پھیلایا جاتا ہے تو اس میں ان کی جو باڈی پوزیشن ہے وہ بھی فساد عملی طور پہ کرے گی, اور پھر ان کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ وہ جو چیز بھی سامنے آئے تو اس کو وہ کھا جاتے ہیں, اور اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت بھی ہے. وہ چٹان کو, پتھروں کو, درختوں کو, ہر چیز کو جو ہے, دریاؤں کو, سمندروں کو وہ اپنے وجود میں لے لیں گے, سک کر لیں گے. ان کے اندر ایک میگنیٹ پاور ہوگا, اس مقناطیسی قوت کی وجہ سے وہ جس چیز کی طرف بھی توجہ کریں گے تو وہ ان کے جسم میں سرایت کر جائے گی. تو یہ بھی انسانوں کے لیے ظاہر ایک بہت بڑا فتنہ ہے, فساد ہے کہ ہمارے استعمال کی اشیاء جو ہیں, لوازمات وغیرہ, وہ سب کے سب وہ اپنے جسم میں لے لیں اور ہم کو اس سے محروم کر دیں. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ. اس سلسلے میں اسرائیلی روایات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں اسرائیلیات پر نہیں جانا چاہیے. آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے. جیسے ابھی ایک دو بات حدیث شریف کے حوالے سے ہو چکی کہ وہ روزانہ کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے, لیکن جس دن وہ یہ کہہ دیں گے
کہ انشاءاللہ اب باقی کام ہم کل کریں گے تو وہ دیوار واپس نہیں ہوگی مضبوط نہیں، اور اس کا جو نقصان ہے وہ وہیں پر اسٹاپ ہوگا اور اگلے دن آ کر کے وہ دیوار کو گرا دیں گے یا ختم کر دیں گے، باہر نکلیں گے۔ یہ جو ان کا خروج ہے یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے اور یہ دجال کے فتنے کے بعد کی نشانی ہے۔ نشان دجال کا خروج اس سے پہلے ہو چکا ہوگا اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کے قتل کا باعث ہوں گے۔ اور اس ضمن میں یہ ہے خاص طور پر جغرافیہ عرب کی بات ہے کہ مدینہ المنورہ سے تقریباً کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں جبل ورقان ہے، ایک پہاڑ ہے۔ اس جبل ورقان پر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں پہنچیں گے۔ وہاں قریب میں ایک بیر روحہ ہے، اس بیر روحہ کے پانی سے غسل کریں گے اور اس پانی میں کلی فرمائیں گے اور پھر جبل ورقان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے مشورے سے اوپر جائیں گے اور وہ وہاں سے دیکھیں گے باب لد، سیریا، ملک شام کے ایک مقام پر، تو دجال وہاں نظر آئے گا اور وہ وہاں سے فضا میں اڑتے ہوئے جائیں گے۔ اب یہ بات آج کل لوگ اس کو محض ایک کہانی یا ایک داستان سمجھیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے، حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فضا میں جائیں گے، کسی فرشتے کی مدد سے نہیں، اپنی قوت سے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ہم معذرت کے ساتھ چاہیں گے کہ یہیں سے اس کنورسیشن کو آگے جاری کریں گے بریک کے کا بعد۔ وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین آپ سے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ عالم کے بول، ہم اسے کنٹینیو کرنا چاہیں گے۔ جی بالکل، بریک پہ جانے سے پہلے علامہ نسیم صدیقی صاحب گفتگو فرماتے، میں چاہوں گا وہ سلسلہ وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فتنہ ہے دجال کا اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج، اس کے لیے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے یہ فرمایا کہ اس فتنے کو دجال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ میں نے باب لد کا حوالہ دیا تھا، یہ باب لد آج بھی سیریا میں ملک شام میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے جبل ورقان سے وہ فضا میں سفر کرتے ہوئے جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ بعد ازاں وہیں سے وہ واپس لوٹیں گے۔ ان کے واپس لوٹنے کے عمل کو یہ بتایا گیا ہے کہ مغرب میں جا کر پھر مشرق کی طرف لوٹیں گے، اور جب وہ مشرق کی طرف لوٹیں گے تو تقریباً یہ جو ہمارے یہاں مشہور شمالی علاقہ جات ہیں اور ہندوستان کا یہ ہماچل پردیش ایک صوبہ ہے، اس کے قریب جتنے بھی پہاڑ ہیں ان تمام پہاڑوں کی جانب ان کا سفر ہوگا، اور یہیں کہیں آس پاس یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ فساد پھیلا رہے ہوں گے اور اپنے مقناطیسی پاور سے ہمارا پانی وہ سب کا سب استعمال کر جائیں گے، ہماری جو ضرورت کی چیزیں غذائی اجناس وہ سب کے سب استعمال کر جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو ہیں وہ ان کو ختم کریں گے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے گلے میں اور گردن میں اللہ تبارک و تعالی کیڑے پیدا کر دے گا۔ یہ حضرت امام مہدی کی دعا سے یہ کام ہوگا۔ اس کیڑے کے نتیجے میں یہ اپنے مقناطیسی پاور سے محروم ہو جائیں گے اور یہ کھانا پینا جو کر رہے تھے وہ رک جائے گا، اور وہ کیڑا جو ہے ان کو بے چین کرے گا اور اسی کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوگی، اور یہ بہت بڑی تعداد میں زمین پر مریں گے۔ ان کی لاشوں سے بڑا تعفن اور بدبو پیدا ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی ڈیتھ باڈی جو ہے اس کو سب کو وہ ختم کر دیں گے، اور اتنا وہ جو ڈیمیج ہو گیا ہوگا ان کا جسم تو وہ اس کو کھا جائیں گے۔
اور اس طور پر انسانیت جو ہے وہ اس تعفن اور بدبو سے بچ جائے. نجات پا لے گی. صحیح. بہت طریقے سے وضاحت کی. اب میں چاہوں گا مفتی خبیب شاہ دہلوی صاحب کہ آپ ذکر کر رہے تھے دیوار کا, کہ وہ دیوار کیسے بنی اس دور میں, کس طرح لوہا تانبا اور وہ بنایا گیا. اس دیوار کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ واقعی موجود ہے یا محض ایک علامتی بیان ہے؟ دیکھیں, جب قرآن مجید فرقان حمید نے کسی چیز کو ذکر کر دیا اور اس کے بارے میں انتہائی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ دیوار لوہے کی بنائی گئی اور اس کے اوپر تانبے کو پگھلا کر بنایا گیا, اور قیامت تک کے لیے, یعنی یاجوج اور ماجوج کے خروج جس دن ہونا ہے اس دن تک کے لیے اس دیوار کو جو ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, کیا آج ہم اس ماڈرن دور کے اندر جہاں ٹیکنالوجی اپنے بام عروج کو پہنچ چکی ہے, ہمارے پاس سائنٹیفک زمانہ ہے, کیا ہم اس جگہ کو, اس دیوار کو, اس لوکیشن کو ٹریس نہیں کر سکتے؟ آج تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ اگر کسی بلڈنگ کو بھی آپ دیکھیں نا, باتیں چل رہی ہیں, میں کل تبصرے پڑھ رہا تھا کہ پن لوکیشن ڈال کے بلڈنگز کو اڑایا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی, پن لوکیشن ڈال کے. تو کیا آج کے دور کے اندر اس جگہ کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. یہ اسی دن جو ہے وہ اس جگہ جو ہے وہ وہاں پر سوراخ ہوگا اور یاجوج ماجوج کا وہاں سے جو ہے وہ خروج ہوگا. میں یہاں پر مزید اضافہ کرنا چاہوں گا, ذوالقرنین کی بات میں کر رہا تھا. ذوالقرنین نے جب یہ اتنا بڑا کام کر دیا, اتنی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی, آخر میں کیا کہا؟ ھذا رحمت من ربی, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میری کوئی استعداد نہیں ہے, یہ میری کوئی صلاحیت نہیں ہے, رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. اور ہاں, یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دیوار ٹوٹے گی نہیں, یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دیوار اس کے اندر سوراخ نہیں ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب میرے رب کا وعدہ ہوگا, جس دن میرے رب کا حکم ہوگا, جَعَلَهُ دَكًّا, وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. صحیح. تو پتہ یہ چلا کہ جس دن اللہ کا حکم ہوگا اسی دن اس دیوار کو ٹوٹنا ہوگا اور وہاں سے یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. اچھا علامہ صاحب, میں ابھی مفتی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں جغرافیائی تلاش آج کے دور میں کر سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن سوال یہ کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں اس واقعے کے یعنی جغرافیائی تلاش میں الجھنا چاہیے کہ نہیں, یا اس واقعے کے اخلاقی اور ایمانی سبق پر توجہ دینی چاہیے, کس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کے سوال سے پہلے میں بزرگوار کی بات پر ایک حاشیہ لگاتا ہوں. جی. شاید کچھ انٹرسٹ پیدا ہو جائے ہمارے جوانوں کا. بزرگوار نے فرمایا کہ میگنیٹک پاور ہوگی جس سے وہ جذب کر رہے ہوں گے, ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. وہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ کیڑا ڈال دے گا, وہ وائرس ہوگا جو آج کل کمپیوٹر میں آتا ہے. صحیح. وہ وائرس جا کے ان کے سارے سسٹمز کو جو ہے نا تہس نہس کر دے گا, اور وہ وہاں پر جو ہوگا ہونا, یعنی ایک مثال کے طور پر, اور پھر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو وہ بات ہمارے آج کے زمانے کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں, قرآن مجید میں ایک حکم ہے سیروا فی الارض, ہمیں حکم دیا گیا ہے, فرض نہیں کیا گیا ہے, لیکن جس کے لیے فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم, تاکہ تمہیں پتہ چلے تم سے پہلے کے لوگوں کا کیا حال ہے. تمہارے پاس پیسہ آ گیا ہے, تم نے حج کر لیا ہے, مقدس مقامات زیارت کر لی, ایک بار احرام مصر دیکھنے چلے جاؤ. تم فرعون تو آج کے نہیں بن سکتے, اس کے باوجود جا کے دیکھو کہ اس کا کیا حشر ہے. پھر قرآن مجید میں پڑھو کہ فرعون کا کیا حال ہو گیا تھا, اینڈ سو فورتھ. یہ اسلام اس کی ترویج کرتا ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے عبرت حاصل کرو کہ اتنی طاقت سے انہوں نے بنایا. اور آج ہر کوئی, ہمارے زمانے کے ایسے لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے وداؤٹ نیمنگ, تاکہ کہیں پھر کوئی وہ نہ ہو جائے, آج وہ قبر میں پڑے ہیں, کیا حشر ہوا. یہاں پر آ کے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, جگہوں کو ڈھونڈنا بھی اچھا ہے, کوشش کرنا بھی اچھا ہے, لیکن کچھ جگہوں کے ڈھونڈنے کا امکان نہیں ہے, تو اس پہ اپنا ٹائم آپ ضائع کریں, وہ آپ کی مرضی. اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ بعض جگہ پر ہماری روایتوں میں ان مطالب کی روایتوں کو بیان کرتے بھی اس لیے احتیاط کرتا ہوں کہ ان کی سندوں پہ بہت زیادہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, لیکن آئی ہوئی بات ہے جو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بالکل. تو اس میں یہی ہے کہ وہ دیوار اس طرح سے چھپ گئی ہے کہ اب انسانوں کے لیے ملنے کے امکانات نہیں ہیں. اور جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لائیں گے
پھر وہ دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے ظاہر کرے گا. لیکن اس میں درس جو ملتا ہے وہ تو ہم ہر وقت ہر جگہ لے سکتے ہیں. آج آپ کے بول ٹیلی ویژن کی چینل سے علماء گفتگو کر رہے ہیں. درس یہ ہے بڑے سے بڑا تم روبوٹ بناؤ, بڑے سے بڑا سافٹ ویئر بناؤ, بڑے سے بڑے تم سٹارلنک بناؤ, لیکن آخر میں کہنا ھذا من فضل ربی. یہ اگر تم نے کر لیا نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ تمہاری عبادت ہو جائے گی اور انسانیت کے لیے ایک فائدہ مند کام ہو جائے گا. اور جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اچھی طریقے سے تم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ہمیں نیتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. جی آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی میرے بالکل، پاس ہے. پوچھیے، میں پوچھیے. مفتی خبیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ذہنی طور پر ہماری آزمائش ہوگی تو اس کے لیے کیا اس کی روحانی تیاری ہونی چاہیے یاجوج ماجوج کے حوالے سے؟ کم اگین پلیز. اب یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو ایک آزمائش ہے ہمارے لیے, تو ہمیں اس ایک مومن کو اپنی ذہنی اور روحانی تیاری کس طرح اس وقت کے لیے کر کے رکھنی چاہیے؟ جس طریقے سے قبلہ گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک یاجوج ماجوج کا خروج, یہ ایک آزمائش ہوگا مسلمانوں کے اوپر سب کے لیے. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج ایک طور پہ مسلمانوں کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے اس انداز میں آزمائش ہوگا کہ ان پر ایک طریقے سے ایک خوف بھی ہوگا, ایک ذہنی کیفیت ہوگی کہ یار سب کچھ کھا جائیں گے, سب کچھ پی جائیں گے. جھیل تبریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اس انداز میں اس کو پی جائیں گے, خشک ہو جائے گی, اور ان کے بعد جو قوم آئے گی وہ باتیں کرے گی کہ یار یہ جو جگہ ہے نا, ونس اپون اے ٹائم یہاں پر کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا, کہ جس کو جو ہے وہ بالکل پی چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم یہاں پر ڈرانے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم یہاں پر اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے آ جائیں, جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں, جتنی بھی بلائیں آ جائیں, ہم نے خود بلا بن کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا علامہ نسیم صدیقی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو جاننے کی کوشش کی ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے کتابوں میں ان کا ذکر بیان ہوا ہے, کس طرح بیان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, یہ کیونکہ ایسے قیامت سے قبل کے واقعات یا نشانیاں ان پر انبیاء سابقین علیہم السلام اجمعین ان سب نے بھی اپنی قوموں کو سمجھایا اور بتایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت شیش علیہ السلام کو جو وصیت کی ہے اس وصیت میں باقاعدہ قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے, اور ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ زمانہ آخر الانبیاء علیہ السلام کی امت کا زمانہ ہوگا, اس سے متصل ہوگی یہ بات. تو اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت ادریس علیہ السلام ہو, حضرت نوح علیہ السلام ہو, تمام کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم السلام اجمعین سب نے اپنی اپنی قوموں کو یہ بات بتائی ہے, اور بتانے کا مقصد وہی ہے کہ وہ اس کے لیے تیاریاں کریں. اپنے اندر جو ہے ان میں ایک خوف ہو اللہ کا, رجا ہو اللہ سے, ایک امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. جیسے بھی بات ہوئی کہ جو بھی کوئی کام کیا جائے تو اس کام کی نسبت جب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہے اور اسے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ بنا دیتا ہے. یعنی اس کا ثواب, اب یہ دیوار بنا دی حضرت ذوالقرنین نے, اب اس کی کوئی ڈیفینیشن, ان کی تعریف کوئی اس اعتبار سے کرے کہ بھئی یہ دا گریٹ الیگزینڈر ہیں, لیکن جو بھی ہیں قرآن نے انہیں ذوالقرنین کہا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام نے بھی انہیں ذوالقرنین کہا ہے, اور ایک نیک شخص کے طور پر ان کا ذکر ملتا ہے. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے جو کام کیا اس کا ثواب انہیں مل رہا ہے کہ دیوار بنائے ہوئے زمانہ صدیاں بیت گئی ہیں, لیکن انہیں اس کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرا تدبر نہیں ہے, یہ تو بس اللہ کی رحمت سے ہو گیا. تو اس اعتبار سے جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اس میں ہمیں یہ پہلو رکھنا چاہیے. تو انبیاء و مرسلین وہ بتاتے رہے کہ ایسا وقت آئے گا, ایسا زمانہ آئے گا, اور اس طرح کے فتنے جو ہیں
وہ آ جائیں گے. حضرت صاحب نے سفر کے حوالے سے ایک بات کی, آپ نے سوال کیا تھا کہ جغرافیے کو معلوم کیا جائے, تو قرآن مجید میں ہے نفلی سفر کا ذکر ہے. یعنی فرض سفر تو یہ ہے کہ حج کے لیے جاؤ, جی بالکل, اور نفلی سفر یہ ہے کہ زمین میں سیرو فی الارض, گھومو پھرو. تو میں عرض کرتا ہوں یہاں ایک بات ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ حافظ ابو عبداللہ ابن بطوطہ رحمت اللہ تعالی علیہ, عالم دین بھی حافظ قرآن بھی, وہ حج کے لیے آئے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ, اور جب حج سے فارغ ہو کر مدینۃ المنورہ پہنچے تو والد انہوں نے اپنی والدہ کو اور اپنے بھائی کو روانہ کر دیا. اندلس سے آئے تھے وہ, جی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے اجازت لیتا ہوں, یہ سفر تو فرض تھا, اب نفلی سفر کے لیے نکلتا ہوں کہ میں یہ دنیا میں دیکھوں کہ میرے جیسے مسلمان بھائی کہاں کہاں ہیں. تو انہوں نے سفر کیا. سفر نامہ ابن بطوطہ جی بڑا مشہور ہے, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے تھے, اس جگہ تک, جی ہاں اس جگہ تک پہنچے. وہ اس زمانے میں آپ دیکھیے نا کہ -70 ڈگری پر سائبیریا چلے گئے وہ, اور یہ سارا علاقہ کیٹو کی چوٹی, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, نیپال, کھٹمنڈو وغیرہ, یہ سارے علاقے انہوں نے دیکھے اس زمانے میں. تو وہ وہاں تک پہنچے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اپنے سفر نامے میں کہ مجھے بتایا گیا کہ اس کے پار وہ جگہ ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی, مگر کیونکہ امکان نہیں تھا اس کو پا لینے کا, جیسے ابھی میسمی صاحب نے کہا, تو انہوں نے اس پر اپنی توانائی نہیں خرچ کی, بس وہ وہاں تک رک گئے کہ اچھا اس کے پار ہے. تو یہ سفر تو لوگوں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرنے کے لیے. اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں یہاں پر کہ جو انبیاء و مرسلین نے بھی نصیحت کی, ان کے واعظانہ اور ناصحانہ خطاب ہم کو ملتے ہیں تاریخ میں. اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ناصحانہ اور واعظانہ خطاب, بلکہ محققانہ خطاب ہم کو ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو بالکل, جو دجال کا ہو اور یاجوج ماجوج کا ہو, تو اس فتنے سے بچنے کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف یاد کرا دو, اور روزانہ اس کی تلاوت کرو. روز نہ کر سکو تو ہر روز جمعہ ضرور کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی بچائے گا اور دجال کے فتنے سے بھی بچائے گا. سبحان اللہ, خوبصورت بات. خوبصورت بات پر میں ایک عرض کروں, بہت خوبصورت بات کی, اور واقعاً استفادہ کر رہا ہوں, میں بھی استفادہ کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اس وقت یاجوج ماجوج کے لیے حضرت ذوالقرنین نے کام کیا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا لفظ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں ڈال دیا. سبحان اللہ. آج بول ٹی وی پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. خوبصورت بات. تو اگر ہم بول ٹی وی پہ بھی اپنی گفتگو قربتاً اللہ کر دیں تو بہت دور تک جائے گی. خوبصورت بات. علماء بے کرام, شک. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج بہت اچھے طریقے سے یہ موضوع آپ سب نے ہمیں بھی سمجھایا اور ہماری کچھ اصلاح بھی ہوئی. مجھے امید کرتا ہوں کہ ناظرین تک بھی صحیح موضوع پہنچ گیا ہوگا. علماء کرام, آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ.